बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम क्राइम जुराइम के साथ मैं आपका मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हस्बे मामूल प्रोग्राम क्राइम जुराइम में हमारे साथ एक खूबसूरत शख्सियत हमारे स्टूडियो की जीनत बनते हैं। इसी हवाला से आज हमारे स्टूडियो में डिस्ट्रिक्ट बार के सदर, नौ मुंतखब सदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे स्टूडियो की जीनत हैं सैयद गज़नफ़र अब्बास बुखारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक जी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। नाज़रीन, जैसा कि हमारे प्रोग्राम की थीम है प्रोग्राम क्राइम जुराइम, क्राइम के हवाले से इस सेशन में गुफ्तगू की जाती है, मुख्तसर सी गुफ्तगू होती है, लेकिन कोशिश की जाती है कि तमाम तर एस्पेक्ट्स को इसमें जो है इंट्रोड्यूस कराया जाए, इसमें जो है ऐड किया जाए। तो प्रोग्राम की थीम की तरफ जाने से पहले सबसे पहले मैं अपने मेहमान गिरामी से मुख्तसर सा तारुफ जानना चाहूँगा। सर, अपना तारुफ अपने ज़ुबानी हमारे नाज़रीन के नाम कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम गज़नफ़र अब्बास बुखारी है। मेरे वालिद साहब भी पेशे वकालत से वाबस्ता रहे हैं, सैयद अख्तर हुसैन शाह साहब, और बिफ़ोर पार्टीशन जो है मेरे दादाजी से सदर हुसैन शाह साहब, वो भी वकालत के पेशे से मुंसलिक थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एक एज़ाज़ हासिल है डिस्ट्रिक्ट बार लिया में। मैं वो पहला वकील हूँ जिसको जो थर्ड जनरेशन में भी बतौर वकील जो है अपने सर्विसेज दे रहे हैं। और इसके साथ मैं इससे पहले भी 2018 में जो है वो प्रेसिडेंट बार मुंतखब हुआ था। और मुझे ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एज़ाज़ हासिल है कि उस वक्त मैंने इंतहाई यानी कि जो 10 साल का पीरियड है, मुकर्रर पीरियड जो प्रैक्टिस के लिए रिक्वायर्ड है, वो मैं पहला प्रेसिडेंट बार था और सबसे कम उम्र भी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, प्रोग्राम की तरफ अगर बढ़ें, प्रोग्राम की थीम को अगर फॉलो करें, क्राइम जुराइम जैसा कि आपकी डोमेन है, अक्सर औकात आपका ये इसी में ही टाइम स्पेंड होता है ज़्यादातर लाइफ का, तो क्या हमारे नाज़रीन के नॉलेज में इजाफ़ा करेंगे कि क्राइम जुराइम के हवाले से हमारे लिया में जो क्राइम प्रैक्टिस हो रहे हैं, जो इस वक्त सोसाइटी में ऐड हो चुके हैं, उनके लिए क्या कानून साजी है हमारे पाकिस्तान के आइन के हिसाब से? जी बिल्कुल ताहिर, इस तरह है कि जितने भी जराइम हैं उनके लिए कानून साजी तो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना जी। इसके बाद एक और इदारा है जो इंतज़ामिया की तरफ से कि लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस, जिसमें पुलिस शामिल है, इंतज़ामिया भी शामिल है, जो मुख्तलिफ जराइम होते हैं यहाँ पर, जो क्रिमिनल यानी कि इस किस्म के इक़दामात जिसमें लड़ाई झगड़ा है, इसके अलावा मंशियात का कारोबार है, इसके अलावा जो आप कह लें कि कब्ज़ा माफिया है, सूद माफिया, इस किस्म इन तमाम तर चीज़ों के मुतल्लिक़ जो है वो कानून साजी कहीं पर इतनी मौसर नहीं है, लेकिन कई ऐसे कानून हैं जो काफ़ी मौसर हैं। सिर्फ उसके लिए ज़रूरत है जो लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं कि वो अच्छे अंदाज में तफ्तीश करें, ताकि वो जराइम पेशा लोग जो है उनकी जो है जो हौसला जो है वो ना बढ़ सके। तो उनको हौसलों को पास करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, दीगर जो हमारी एजेंसीज़ हैं जो इस हवाले से काम कर रही हैं, उनको विजिलेंट होना पड़ेगा और इस अंदाज में ही आप माशरे में सुकून पैदा कर सकते हैं। तो जहाँ तक ये तो बात है जो जराइम लिया में हो रहे हैं या लिया से बाहर जितने भी जराइम हो रहे हैं, बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि तमाम इदारे, चाहे वो अदलिया का इदारा हो, चाहे वो इंतज़ामिया का इदारा हो या सिविल सोसाइटी हो, तो इन तमाम तर इदारों को अपनी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो काम करना पड़ेगा। और इस पाकिस्तान के लिए, इसको बेहतर सिविलाइज़ करने के लिए, लोगों के राइट्स को सिक्योर करने के लिए, चाहे वो इदारा सहाफ़त का हो, सहाफ़त का भी इसमें बहुत बड़ा अमल दखल है कि उन चीज़ों की आप तशहीर करते हैं, उन चीज़ों से मुतल्लिक़ लोगों को आगाह करते हैं कि जो जराइम हो रहे हैं, जहाँ पर बुनियादी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, और आप विजिलेंट करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी, अदलिया को भी, और इसी तरह सिविल सोसाइटी को भी अवेयर करते हैं हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से कि वो किस अंदाज में काम कर रहे हैं। तो ये ज़िम्मेदारी हम सब पर आयद होती है और इसके लिए हमें काफ़ी जदोजहद की ज़रूरत है। और इसमें जो आप कह सकते हैं कि इस किस्म का जो निसाब है, बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें भी उनकी तरबियत की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही कहा आपने।
کیونکہ تربیت اگر آغاز سے ہی ان چیزوں کی اگر اچھی ہوگی تو آگے جا کے مسائل کم جی ضرور سر اگر ہم لیا میں ایک سود کو ڈسکس کریں، کیونکہ یہ ایسا عنصر ہے، ایسا ایک برا عنصر ہے جو ہماری سوسائٹی میں اتنا ڈیپلی ان ہو چکا ہے کہ اس کو جو ہے یوز کرتے ہوئے ہم ہچکچاہٹ ہیزیٹیشن فیل ہی نہیں کر رہے، حالانکہ اسلام نے اس سے اتنی حد تک منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک کھلی جنگ ہے۔ تو لیکن ہم اکثر کاروبار دیکھتے ہیں لیا میں، جیسے کہ شو روم دیکھیں یا اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ ہمارے بزنسز ہیں جو کہ اسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی خاص قانون سازی یا ہماری حکومت کس حد تک اس میں فعال ہے اس کو روکنے کی، اس کی روک تھام کے لیے؟ جی جہاں تک ہے نا سود کے حوالے سے قانون سازی تو آلریڈی موجود ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر جو اس کی سزائیں ہیں، معاملہ سارا چیز قانون میں موجود ہے۔ منی لینڈنگ کے حوالے سے دیگر بھی جو قوانین موجود ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے ہمیں دیکھنا ہوگا ہر چیز کی جو بیماری ہوتی ہے نا، بیماری کو جڑ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر وہ بیماری آپ کے معاشرے میں یا لوگوں میں پھیل رہی ہے۔ سود بھی ایک بیماری کی صورت میں جو ہے پورے معاشرے میں جو ہے اس وقت مسرحت کر چکا ہے۔ لوگوں کی ضرورتیں ہیں اور جو حکومتی قرضہ جات ہیں، جو حکومت نے قرضہ دینے کا جو کرائٹیریا مقرر کیا ہوا ہے وہ اتنا مشکل ہے، اور اتنی مشکل سے ایک بندے کی ضرورت پوری کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کو لازمی طور پر دیگر کسی فرد سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ جب کسی دیگر فرد سے رابطہ کرتا ہے تو اس کو ایک انتہائی بھاری منافع جو ہے اس کی رقم پر اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، جو کہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ بالکل۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ آسان قرضے جو ہے ذمہ داروں کے لیے، کاروباری لوگوں کے لیے، ان کے لیے اناؤنس کرے، اور اس پروسیس کو شیورٹیز کے حوالے سے بھی جو ہے اس میں سہولیات فراہم کرے۔ دیگر جو اب بات آپ نے کی ہے کہ شو رومز کے حوالے سے یا دیگر لوگ جو سود پر پیسہ دیتے ہیں، تو اس کے لیے تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ جب جو کمزور لوگ، جو بیچارے مجبور لوگ ان کے ہاتھوں میں پھنس جاتے ہیں، تو اس کے لیے وہ پراپر ایویڈنس کلیکٹ کریں۔ ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد ان کے متعلق باقاعدہ طور پر جو ہے ان کی فہرستیں جاری کریں، تھانوں پر دیں۔ جو اس میں کافی لوگوں کے خلاف انہوں نے چیکس کے حوالے سے، پر نوٹس کے حوالے سے، یا زمینوں کے یا گاڑیوں کے لین دین کے حوالے سے دعوے دلاپانے دائر کیے ہوئے ہیں، ان کے خلاف جو بھی ریکوری سوٹس فائل کیے ہوئے ہیں، ان کے خلاف جو کریمنل کیسز دائر کیے، ان کی فہرست بنائیں باقاعدہ طور پر، تاکہ یہ ڈکلیئر ہوں پوری سوسائٹی میں، ان کو جو ہے وہ بے نقاب کیا جائے کہ یہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، اور ان کے اگینسٹ جو بھی لوگ ان سے متاثرین ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، جو اس وقت جو مجبوریوں میں جنہوں نے یہ پیسہ لیا ہے، اور پھر ان سے ان کی اصل رقم لینے کے باوجود بھی، یہ تمام تر پیسے کلیکٹ کرنے کے باوجود بھی ان کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں اور ان کو جیلوں میں بھجواتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو سب سے مؤثر ادارہ ہے، کیونکہ عدالتوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ عمدہ شہادت کے اوپر کرنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جو فائل میں جو کچھ ہوگا، جو اس کی بے گناہی کے لیے مواد ہوگا یا اس کے گناہ گار ہونے کے لیے مواد ہوگا، تو عدالت نے وہ عمدہ شہادت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنے فیصلے کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا اس وقت ڈی پی او لیا صاحبہ سے بھی کہ انتہائی ویجیلنٹ قسم کے آفیسرز تعینات کریں اور ٹرینڈ کریں، اور یہ جو ٹرکس یوز کرتے ہیں لوگوں سے پیسے لینے کے لیے، اور جس انداز میں پھر دوبارہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا جائے انویسٹیگیشن کے ذریعے سے، ٹھیک ہے جی، اور پولیس اپنے عمل کے ذریعے سے، اور پھر انشاءاللہ عدلیہ میں وکلاء صاحبان بھی رول آف لا کے حوالے سے، اور ان کی جو بھی بے گناہ اور معصوم لوگ ہیں جو ان کے جال پھنسے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کے حوالے سے وکلاء صاحبان بھی اپنا مؤثر ادا کریں گے جی۔ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم ایڈ کریں ہماری بینکنگ سیکٹر جو ہے، جو مائکرو فنانس سیکٹرز ہیں، ان میں بھی یہ جو ہے سود کی شرح کافی حد تک انکریز کر چکے ہیں، اب 38%، 40% تک لے کے جا چکے ہیں۔ تو جو غریب عوام ہے وہ اس چکر میں جب آ جاتی ہے، سرکل میں جب ایڈ ہو جاتی ہے، ان ہو جاتی ہے، تو وہ کافی حد تک جو ہے نا اپنی کنڈیشن کو جو ہے نا اسٹیبل نہیں کر پاتی۔ تو مزید سر لیا کی باڈی کو اگر ہم ڈسکس کریں، جو کہ انتظامیہ ہے لیا کی اس وقت موجودہ، کیسا دیکھتے ہیں؟ چاہے وہ نئے آنے والے ڈی سی او صاحب ہیں، ڈی پی او صاحبہ ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ ہیں، یہ ہماری ٹوٹل جو ایلیٹ باڈی ہے اس وقت، اس کو اور ماضی کی باڈی کو کس طرح کمپیریزن کریں گے؟ کیا اس وقت ہمارے لیا کی پوزیشن ہے؟ آگے مستقبل میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟
بیسیکلی جو انتظامیہ ہوتی ہے یہ ایک ایسا پورشن ہے جس نے گورنمنٹ کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے۔ یہاں پر جتنے بھی یہ ہمارے ادارے ہیں، جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، انتظامیہ کے حوالے سے وہ ہیڈ ہے، اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہوتی ہے جس میں ان کے اے ڈی سی جی، اے ڈی سی آر صاحب، ان کے اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر تمام تر ڈپارٹمنٹس، ہیلتھ، ایجوکیشن، سب اداروں کی جو ہے وہ سپروائزر بھی ہیں ان پر، اور ان کے انتظامیہ کے ہیڈ بھی ہیں۔ تو بیسیکلی جو بھی کسی بھی گورنمنٹ کا جو ویژن ہوتا ہے، جو ان کی پالیسیز ہوتے ہیں، جو سیکٹری صاحبان مرتب کرتے ہیں، تو وہ ان پالیسیز کو یہاں پر امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے، چاہے وہ مہنگائی کے حوالے سے ہو، صفائی کے حوالے سے ہو، کسی کرائم کے حوالے سے ہو، کرپشن کے حوالے سے ہو، دیگر چیزیں۔ وہ جو ویژن ہوتا ہے کسی گورنمنٹ کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سابقہ ڈپٹی کمشنر صاحب تھے، ماشاءاللہ انہوں نے بڑے بہتر انداز میں اور مؤثر انداز میں، اور ایک چیز جو سابقہ بیوروکریسی میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا سا ایک چیز موجود تھی کہ خاص قسم کے لوگوں کی آمد ہوتی تھی آفیسز میں، عام بندے کی رسائی نہیں ہوتی تھی، اور ان کو کسی نہ کسی سفارش کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو میرے خیال میں سابقہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے بڑے بہتر انداز میں سائلین کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں تھا، کوئی بھی سفارش نہیں تھی سوائے خدا کے، تو ان کو بھی انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اکاموڈیٹ کیا۔ ان کی جو اپلیکیشنز تھی، جو بھی ان کے مسائل اور معاملات تھے، ان کو مؤثر انداز میں کوشش کی حل کرنے کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں بہت سارا خلا ہے، سپیس ہے کام کرنے کے لیے، صفائی کے حوالے سے بھی، اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے بھی۔ تو اس مرتبہ جو ہے جو ڈپٹی کمشنر صاحب آئے ہیں، بڑے انرجیٹک انداز میں انہوں نے اپنی انٹری کی ہے، اور خوبصورت انداز میں اپنے پروگرامز کو، حکومتی پالیسی کو، کلین اینڈ گرین کے حوالے سے بھی اچھا انہوں نے ایک پروگرام کیا ہے، اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی انہوں نے جو بھی ان کے ڈی آئی سی کی میٹنگز وغیرہ ہیں وہ پراپرلی ان کی کنڈکٹ ہو رہی ہیں۔ اداروں کی جو ہے وہ کارکردگی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، دیگر ڈپارٹمنٹس کو بھی انہوں نے کافی ویجیلنٹ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا اس کو جو ہمارا ہے ویٹرنری کا، جو اس حوالے سے بھی کافی ماشاءاللہ وہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں باقی جہاں تک بات ہے ڈی پی او صاحبہ کی، نو ڈاؤٹ بہت اچھی آفیسر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آنے کے بعد اپنے جتنے بھی تھانہ جات تھے، اور اس میں جو ان کے انویسٹیگیشن آفیسرز تھے، ان کو اچھے انداز میں کام کرنے کی جو ہے وہ ہدایات جاری کی ہیں۔ تو اس میں لازمی طور پر جو امن و امان کی صورت ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے اس کو بہتر کرنا جو ہے وہ پولیس آفیسر، جو ہمارا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کا جو آفس ہے اسی سے ہی کنٹرول ہوتی ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ابتدائی طور پر آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ایسے جرائم ہیں۔ جو بات آپ نے کی ہے کہ سود کے حوالے سے پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ یہ میرے خلاف جنگ ہے۔ ہمارے نظریہ جو اسلام ہے اس کے مطابق ہمارے مقتدر اعلیٰ جو ہیں وہ اللہ پاک کی ذات ہے، اختیار کل، مالک کل وہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اب ریاست ہوتی ہے تو ریاست میں بھی خود مختاری جو ہے اس کا ایک انتہائی اہم جزو ہے اس حوالے سے بھی۔ تو جو ہم یہ سمجھتے ہیں جب ہم اسلام کی تعلیمات پر ہیں، تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہے، ریاستی اداروں کے خلاف ہے۔ یہ ہمارے جو ایلیمنٹ ہے ان کی بہتری بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے جو لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہیں، ڈی پی او صاحبہ جو ہیں بڑی، میرے خیال میں ان کو کافی ویجیلنٹ کرنا چاہیے اپنے آفیسرز کو۔ جب اس قسم کے جو کرائم سامنے آئے تو ان کو پہلے ڈسکس کر لیا جائے، اور لوگوں کو بے گناہ جو لوگ ہیں بیفور میں کہتا ہوں انویسٹیگیشن کے، ان کو حوالات میں نہ ڈالا جائے، کیونکہ یہ لوگوں کو جیلوں میں بند کروانے کے بعد جو ہے ان کو پریشرائز کر کے ان سے جو ہے اس طریقے سے پیسے نکلواتے ہیں۔ تو یہ پریشر جب ان سے ریلیز ہو جائے گا کہ کسی بندہ جو بے گناہ بندہ ہے، جو مجبور اور مظلوم بندہ ہے، وہ اگر جیل میں نہیں جائے گا یا اس کو جس وقت تک اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی، تو میرے خیال میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی، حوصلہ شکنی ہوگی۔ تو اس کے لیے بہت سارے ادر اس میں سول لاز بھی موجود ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی خبردار رہنا چاہیے کہ جن لوگوں سے وہ جس انداز میں ان سے پیسے لیتے ہیں ان کی باقاعدہ طور پر ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے قانون میں بھی بہت سی اصلاحات کی ضرورت ہے کہ جو لوگ جس کو جو پیسہ وہ دے رہے ہیں اس کا پراپر بینک کے توسط سے ریکارڈ ہونا چاہیے، ان کا بلیک اینڈ وائٹ میں ریکارڈ ہونا چاہیے، اور پیسے جو ہے جو ٹرانزیکشن ہے
وہ بینک کے تھرو ہو، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ جو بندہ ایک 20 لاکھ کا چیک جس نے بھر کے میمو لگوا کے اس کے خلاف پروسیڈنگ کی ہے، اس کی 20 لاکھ دینے کی حیثیت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہ 20 لاکھ روپیہ اس دوسرے شخص کو جس کے اگینسٹ اس نے دعویٰ یا اس کو کرمنل کیس کیا ہوا ہے، کیا اس نے وصول بھی کیے؟ تو اس کے لیے کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہوتی کہ کس انداز میں وہ پیسے اس کو ٹرانسفر کیے گئے، اس پر امپوز کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کو ایک لمبی ایک قانونی کارروائی، ایک پروسیجر جس میں اس کو جیل بھی جانا پڑتا ہے، اس کو عدالتوں میں پیشیوں کے لیے بھی آنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو سارا نظام ہے جتنا بھی ہے، چاہے وہ ڈی پی او کا ادارہ ہے، چاہے وہ ڈی سی کا ادارہ ہے، یا وہ وکلاء کے ادارے ہیں، جو انتظامیہ کے جتنے بھی ادارے ہیں سارے، یہ بنیادی طور پر سائلین کو سہولیات دینے کے لیے۔ اب جب بھی کوئی شخص کسی بھی ادارے میں جاتا ہے تو وہ اپنی اپلیکیشن لے کے جاتا ہے، اپلیکیشن کے بعد اس پر پروسیس ہونا ہوتا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو، اس کی مصیبت کو، یا اگر کوئی اس کے کوئی حقوق انجرڈ ہوئے اس بنیاد کے اوپر، تو فوری طور پر ان اداروں کو چاہیے کہ اس پر تحرک میں آئے اور اس کی جو درخواست ہے اس کو جو ہے فوری ایکسپیڈائٹ کرتے ہوئے پروسیس کو اس تک انصاف پہنچائیں، اس کے مسئلے کا حل اس تک پہنچائیں۔ یہ بیسیکلی اداروں کا کام ہے، اور ان کو استحکام بھی اسی صورت میں مل سکتا ہے، معاشرے میں امن و سکون بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب لوگوں کو اپنے حقوق کے حوالے سے، رائٹس کے حوالے سے یقین دہانی ہو۔ اب یہاں پر ایک قبضوں کے حوالے سے میں کہوں گا کہ کچھ ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو لوگوں کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ پولیس اور ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ساز باز ہو کر وہ ذلیل کرتے ہیں، اور آخر کار وہ شخص جو ہے، کمزور شخص جو ہے، وہ مجبور ہو کر چند پیسے لے کر وہ ان سے جو ہے اپنا کنارہ کرتا ہے تاکہ میں مزید مشکلات میں نہ آؤں۔ تو وہ لوگ اس طریقے سے انڈیو فیور لے لیتے ہیں قانون کے ذریعے سے، پیسے خرچ کر کے، رشوت خرچ کر کے۔ یہ بھی ایک ریاست کے خلاف، ریاست کی اتھارٹی کو ایک چیلنج ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کے قبضے میں مداخلت کرتا ہے، بیسیکلی وہ سرکار کے خلاف جو ہے وہ اس کو تھریٹ دے رہا ہوتا ہے کہ میں کسی قانون کو نہیں مانتا، میں قانون سے بالا تر ہوں، اور کسی کو بھی اس کے رائٹ سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اس میں ریاستی اداروں کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ اس نے ہماری اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے، اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، تو اس کو بالکل مثال بنا دیں۔ میرے خیال میں اگر ضلع میں کہیں پر بھی کوئی بندہ ناجائز طور پر کسی کی زمین پر قابض ہوتا ہے تو فوری طور پر پولیس اگر وہاں پر رسپانس کرے گی اور اس کو اس قبضے سے بے دخل کرے گی کہ جو اس نے قانوناً یا کسی قانونی آرڈر کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا، تو پھر پوری اس ذلیہ کی حدود میں ایسی کوئی بندہ جرأت نہیں کرے گا، پھر قتل و غارت نہیں ہوگی، پھر کسی کے سر نہیں پھٹیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس سے دیگر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں لوگوں کی زندگی میں، جو دیگر جرائم اس سے جنم لیتے ہیں، اس سے بھی کمی آئے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ہمارے نوجوان طبقہ میں ان کو سوشل میڈیا پر فائرنگ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے لوگوں کو، کچھ ایسے جو نامور بدنام زمانہ لوگ ہیں، ان کی ٹک ٹاکس بنتی ہیں، ان کے خاص قسم کا گیٹ اپ، ایک چہرہ بنایا ہوتا ہے وہ، تو وہ انسپائریشن بن رہے ہیں نوجوانوں کے لیے، ایسے برے اور جو جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہیے نوجوانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس ویجیلنٹ رہے اور ان کو ابتدائی طور پر روکے، ان کی نفسیاتی طور پر بھی اور ان کی اخلاقی طور پر بھی ان کی جو ہے کونسلنگ کی جائے، اچھے طریقے سے سمجھایا جائے ان کے والدین کو، تاکہ اس خاص قسم کی شکل صورت کے حوالے سے جو نوجوان جو سوشل میڈیا سے بہت زیادہ متاثر ہے جرائم پیشہ لوگوں سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگلے جو سیڑھی ہے یہ اگلے سٹیپ میں نہ جائیں، یہ کسی جرائم پیشہ افراد کے گروہ کا حصہ نہ بنے، ان سے کوئی جرائم آزاد نہ ہو۔ لیا نو ڈاؤٹ بہت ہی پیسفل سائڈ ہے، تو یہ کسی بھی چیز سے جو ہے متاثر نہ ہو، جرائم پیشہ افراد کی ذہنیت سے متاثر نہ ہو، اس کا امن و سکون برقرار رہنا چاہیے۔ اور اس میں ہم سب لوگوں کو مسائل کے حوالے سے، جرائم کے حوالے سے نشاندہی بھی کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ ہم نے آنے والی جو نسلیں ہیں، ہمارا مستقبل جو ہے، یہ امن و سکون جیسے ہمارے بزرگوں نے ہمیں ٹرانسفر کیا ہے، ہمیں بھی اسی انداز میں اگلی نسلوں کو جو ہے وہ منتقل کرنا چاہیے۔ یہ روایات، یہ ثقافت، یہ سب چیز، یہ پیار محبت ہر حوالے سے ہمیں ان چیزوں کو برقرار رکھنا چاہیے اور آئندہ نسلوں تک دینا چاہیے کہ ہمیں ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، اور اپنے فرائض کے متعلق، اپنی ذمہ داریوں کے متعلق اور اپنے حقوق کے متعلق، ہم تمام چیزوں کے متعلق جو ہے نا وہ آگاہی ہونی چاہیے۔ پاکستان ہمارا ہے، لیا شہر ہمارا ہے، اس کو پرامن بھی ہم نے کرنا ہے، اس کو صاف بھی ہم نے کرنا ہے،
اس کے حوالے سے، اس کی ترقی کے حوالے سے بھی ذمہ داریاں ہماری ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز جو ہے یہی ہے کہ جب تک لوگوں کو انصاف کے اداروں پر یقین ہوگا، آپ یقین کریں کہ جرائم میں کمی ہوگی۔ اب ان اداروں کو چاہیے، چاہے وہ عدالتی ادارے ہوں، چاہے وہ انتظامی ادارے ہوں، ٹھیک ہے جی، لا انفورسمنٹ کے ادارے ہوں، ان کو چاہیے کہ یقین پیدا کریں لوگوں میں انصاف کا یقین پیدا کریں، لوگوں میں اس بات کا یقین پیدا کریں کہ تھانوں پر جائیں گے تو ہماری جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہیں ہوگی، ہمیں پراپر سماعت کیا جائے گا، ہماری جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے داد رسی ہوگی، ہمیں انصاف ملے گا، ہمیں عزت ملے گی، احترام ملے گا، اور جو جرم کیے ہوئے لوگ ہیں ان کو سزا بھی یقینی طور پر ملے گی، ان کو کسی حوالے سے جو ہے ریلیکسیشن نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے جو ہمارا ادارہ ہے سول سوسائٹی میں، ہمارا ایک علیحدہ ایک ہم کمپوننٹ کی صورت میں ہے، ایک جز کی صورت میں ہے، مختلف ادارے جہاں پر کام کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارے دور میں ہم لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک بڑا سیمینار کرنے جا رہے ہیں لیا میں انشاءاللہ، جس میں ملتان سے، لاہور سے وکلاء صاحبان بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور اگلے سیشن میں میں کوشش کروں گا کہ اگر ہائی کورٹ کے ججز صاحبان جو موجودہ سٹنگ ججز صاحبان ان میں سے اگر ہمیں وہ سہولت فراہم کریں گے چیف جسٹس صاحب، اور سابقہ جو ججز ریٹائرڈ ججز ہیں ان کی توسط سے بھی یہاں پر انشاءاللہ ایک علیحدہ دوسرا ایک سیشن ہم کریں گے لا اینڈ آرڈر پہ، رول آف لا کے حوالے سے انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری جد و جہد ہوگی، لیا کے لوگوں کو بھی ہم انشاءاللہ ایک اچھا پیغام دیں گے کہ یہ جو جد و جہد ہے کیوں ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس سے موجودہ نسلوں کو کیا فائدہ ہے، موجودہ لوگوں کو کیا فائدہ ہے، آنے والی نسلوں کو کیا فائدہ ہے۔ سابقہ ادوار میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے جو بھی لیڈرز تھے، بزرگ تھے، ہماری جو مختلف قومیں تھیں، انہوں نے کتنی بڑی بڑی خون کی قربانیاں دی ہیں اس جد و جہد کو جاری رکھنے کے لیے، کہ آج اس کے ثمرات لیتے ہوئے ہم انتہائی پرسکون معاشرے میں یہاں پر آج زندگی اپنی گزار رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہماری وکلاء کمیونٹی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، کیونکہ انصاف کی فراہمی کے لیے جو عدلیہ کا اور وکلاء برادری کا جو ساتھ ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہمارا بھرپور کردار جو ہے وہ اپنے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے جو انشاءاللہ وہ رہے گا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ انسپائریشن کی بات آپ نے کی کہ ہمارے سوسائٹی میں کچھ گیمز ایسے انٹروڈیوس ہو چکی ہیں، اور یہ سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں، ٹک ٹاک ہے، اسنیک ہے، یہ واقعی ہماری یوتھ کو جو ہے ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور آنے والے فیوچر میں ایک پریپریشن دے رہے ہیں، ایک وائلیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پب جی کو دیکھ لیں، لاسٹ منتھ میں کچھ وکٹمز ایسے آئے، کچھ کیسز ایسے آئے جس میں ایک نوجوان نے اپنے پورے اہل خانہ کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انہی گیمز کو دیکھتے ہوئے، انہی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے وائلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ واقعی بین ہونے چاہیے، اس کے لیے گورنمنٹ کو کوئی پالیسی مرتب کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کی ڈومین کی طرف اگر ہم جائیں، گفتگو کریں، آپ کی اس بار سلیکشن ہوئی ایز اے پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار، کنگریچولیشنز آپ کو، ہمارے چیئرمین ریحان روحانی صاحب کی طرف سے بھی مبارکباد۔ اور اس کے ٹوٹل جو آپ کا آؤٹ لے ہوتا ہے، ایک پلان ہوتا ہے ڈسٹرکٹ بار میں سلیکشن کا، اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے گا۔ کتنے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو آپ کو اپنی وہ ایک یوز کرتے ہیں اپنا؟ ہاں جی بالکل، اس کے لیے جو ہماری ٹوٹل اسٹرینتھ ہے ڈسٹرکٹ بار لیا کی اس مرتبہ وہ 900 پلس ہے، لیکن اس میں سے جو پھر کچھ دوست احباب جو کہ یعنی کہ ڈیوز جمع نہ کرانے کی وجہ سے وہ ایلیجیبل جو ووٹر لسٹ ہے اس میں شامل نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود جو ہماری اس مرتبہ ایلیجیبل ووٹرز کی لسٹ تھی وہ 814 افراد کی تھی، جنہوں نے ہمارے انتخاب میں اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا تھا اور ہمیں ہمارا انتخاب کرنا تھا۔ تو اس میں جو میرے خیال میں 513 کے قریب جو ووٹ مجھے ملے، اور جو میرے مد مقابل تھے ان کو غالباً 225 کے قریب جو ہے ان کو ووٹ ملے۔ تو 288 ووٹوں سے جو ہے وہ میں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو ان جو وکلاء صاحبان تھے 700 نیئر اباؤٹ کوئی 738 غالباً نیئر اباؤٹ اتنے ہی بنتے ہوں گے جن لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ اپنے کے جو رائے ہے وہ استعمال کیا ہے۔ تو اس میں کوئی 1 to 1 مقابلے والی بات نہیں ہوتی، اس میں ایک ڈیموکریٹک انداز میں وکلاء صاحبان، کیونکہ ہر سال واحد ادارہ ہے وکلاء کمیونٹی کا جہاں پر تواتر کے ساتھ ہر سال جو ہے انتخابات ہوتے ہیں اور ایک ڈیموکریٹک وے اختیار کیا جاتا ہے، اور تمام تر لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے آزاد ہوتے ہیں۔
اور اس میں جو میں نے پہلے بتایا کہ اس میں 2 امیدوار بھی حصہ لے سکتے ہیں، 4 بھی، 5، 6 جتنے بھی، تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کوئی کسی حوالے سے. ہاں البتہ کچھ سیٹس ایسی ہیں جس طرح ہمارے ممبر ایگزیکٹوز ہوتے ہیں وہ 6 کے قریب ان کی تعداد ہوتی ہے. اگر اس پر 6 یعنی کہ اگر کنٹیسٹ میں 8 لوگ حصہ لیں گے تو پہلے 6 جو جن کے ووٹ زیادہ ہوں گے تو وہ کامیاب قرار پائیں گے. اس کے علاوہ باقی تمام تر سیٹیں جو ہے وہ جو پارٹی ہمارے ایگزیکٹو پارٹی کا فائنانس سیکرٹری ہے، جوائنٹ سیکرٹری ہیں، لائبریری سیکرٹری ہے، اسی طرح ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. تو یہ تمام تر سیٹیں اسی طرح کنٹیسٹ ہوتا ہے جیسے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری صاحب کا ہوتا ہے. صحیح، ماشاء اللہ. ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں ایک ایم آر نیوز چینل کے ساتھ اب ہم روزنامہ ایم آر نیوز بھی سٹارٹ کر رہے ہیں. چیئرمین ریحان نورانی صاحب اس حوالے سے بھی متحرک ہیں کیونکہ صحافت سے ان کا پرانا تعلق ہے سر. تو لاسٹ پر آپ نے آج ہمیں وقت دیا، بہت اچھا لگا، بہت ہی قیمتی وقت آپ کا. جانتے ہیں ہم کہ آپ کی کافی مصروفیات ہیں لیکن کافی اچھی گفتگو رہی. امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین نے بھی آج کے پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. تو آخر پر ہماری سوسائٹی کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں، اس چینل کے نام، اس چینل کے تھرو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہاں جی بالکل، میں ایک چھوٹا سا مختصر سا پیغام دوں گا. ایک بات ہے کہ یو کین ناٹ ڈو دا گریٹ تھنگز بٹ ڈو دا اسمال تھنگز ود گریٹ لو. کہ اگر ہم معاشرے میں ضروری نہیں کہ ہم بہت بڑا کوئی انقلاب لے آئیں، کوئی ریولوشن لے آئیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ یہ اتنا بڑا کام، کیونکہ اس کے لیے ایک بہت زیادہ پلاننگز، بہت سارے معاملات آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم چھوٹے چھوٹے کام نا بڑی محبت سے کر سکتے ہیں، چاہے وہ صفائی کے حوالے سے ہو، اخلاقیات کے حوالے سے ہو، امن و امان کے حوالے سے ہو، وہ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہو. تو اس میں ہم تھوڑا تھوڑا اپنا، لیکن وہ محبت کے ساتھ، عزم کے ساتھ جو ہے نا جو ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ارد گرد اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیں بہت برداشت کی ضرورت ہے. معاشرے میں کہہ لیں کہ عدم برداشت کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے. کچھ چیزیں وہ ہمیں اپنے انوائرمنٹ سے مل رہی ہیں، ارد گرد کی چیزیں، سوشل میڈیا توسط سے، جیسے بھائی نے گفتگو کی. تو بس میرا پیغام یہی ہے کہ آپ بے شک کوئی بڑے کام نہ کریں لیکن جو بھی چھوٹا کام کریں وہ انتہائی محبت سے کریں. بس شکریہ، بس سلام. بہت شکریہ، بہت اعلیٰ. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ آج کے مہمان ڈسٹرکٹ بار لیا کے نو منتخب پریزیڈنٹ سید غضنفر عباس بخاری صاحب. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام، آج کے گفتگو آپ کے لیے بہت استفادہ حاصل کیا ہوگا، بہت اچھی رہی ہوگی. ایسے ہی پروگرامز ایم آر نیوز آپ کے لیے لاتا رہے گا اور آپ کے لیے ایسے پروگرامز ترتیب دیتے رہیں گے ہم انشاءاللہ. دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے معزز مہمان سید غضنفر عباس بخاری کے ساتھ اپنے میزبان طاہر عباس بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ.